बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप ऑफ टू लेटर्स, दो हरूफ के दरमियान क्या ताल्लुक है, इस मौजू का आगाज किया था। और हमने ये बात समझी थी कि जब अरबी जुबान के दो हरूफ जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो चार मुख्तलिफ कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी हो सकता है। या वो मुतमासिलान लेटर्स होंगे, या मुतजानिसान, या मुतकारिबान, और या फिर मुतबाइदान। और हुरूफ चाहे मुतमासिलान के हो, मुतजानिसान, मुतकारिबान या मुतबाइदान, जब वो तहरीरी तौर पर और अदायगी के तौर पर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, उन हुरूफ का ताल्लुक कुछ इस तरह से जाहिर हो सकता है कि या तो वो दोनों के दोनों मुतहर्रिक हों, जिसको हम कबीर रिलेशनशिप कहते हैं, या फिर इस तरह से कि पहले वाला साकिन और दूसरे वाला मुतहर्रिक हो, जिसको हम सगीर रिलेशनशिप कहते हैं। और तीसरी सूरत ऐसी है कि पहले वाला मुतहर्रिक और दूसरे वाला साकिन हो, और इसको हम मुतलक रिलेशनशिप कहते हैं। और जब हुरूफ मुतलक रिलेशनशिप में आते हैं तो चाहे वो मुतमासिलान के लेटर्स हैं, मुतजानिसान, मुतबाइदान या मुतकारिबान, हम इज़हार के साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन कबीर और सगीर रिलेशनशिप में जब लेटर्स आ रहे हैं, वहां पर हमें ये जानने की जरूरत है कि हमने इनमें मौजूद पहले वाले लेटर को इज़हार के साथ पढ़ना है, या वहां पर कोई इम्कान है या जरूरत है जहां पर हमने पहले वाले लेटर को दूसरे वाले लेटर के अंदर मदगम कर देना है, मिला देना है, या उसका इदगाम कर देना है। तो इसी टॉपिक को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे पहले वाले कैटेगरी की, जो कि है मुतमासिलान। हरूफ मुतमासिलान ऐसे हरूफ होते हैं जिनका मखरज भी एक होता है और उनकी तमाम सिफात भी एक ही होती हैं। बुनियादी तौर पर ये दोनों हरूफ एक ही हर्फ होंगे, जो कि हमें एक दूसरे के साथ साथ बाज़ औक़ात एक लफ्ज में भी नजर आते हैं, और बाज़ औक़ात ये एक दूसरे के आगे पीछे दो लफ्जों में भी जाहिर हो सकते हैं। और यहाँ पर हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैसु सक़िस्तुमूहुम, यहाँ पर लेटर सा, जो कि पहले लफ्ज का आखिरी हर्फ है, और उसके बाद आने वाला दूसरा लफ्ज भी हरफ सा से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमें दो लेटर सा, जिनका मखरज भी एक है, जिनकी सिफात भी एक हैं, दो लफ्जों के माबैन एक दूसरे के आगे पीछे नजर आ रहे हैं, तो ये मुतमासिलान लेटर्स की एक मिसाल है। इसी तरह अगली एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, इज़हब बी किताबी, यहाँ पर भी लेटर बा मुतमासिलान लेटर्स के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। और अगली मिसाल में हम देख सकते हैं अरुबाबा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेटर हमजा हमें एक ही लफ्ज के अंदर एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, तो ये मुतमासिलान लेटर्स की एक मिसाल है। इसी तरह अगली मिसाल में हमें दो लेटर ता नजर आ रही हैं एक ही लफ्ज के अंदर, तुतला, ये दोनों लेटर्स एक दूसरे के साथ हैं, तो ये भी मुतमासिलान लेटर्स की एक मिसाल है एक लफ्ज के अंदर। तो ये कुछ मिसालें थी मुतमासिलान लेटर्स की, ऐसे लेटर्स जिनका मखरज भी एक है और जिनकी सिफात भी एक ही हैं। तो इन मिसालों से ये बात हमने समझी कि मुतमासिलान लेटर्स एक लफ्ज में भी जाहिर हो सकते हैं और दो लफ्जों के माबैन भी नजर आ सकते हैं। और जब मुतमासिलान लेटर्स चाहे एक लफ्ज में या दो लफ्जों के माबैन इस तरह से जाहिर हो कि वो दोनों हुरूफ मुतहर्रिक हों, तो उसको हम कबीर रिलेशनशिप कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैसु सक़िस्तुमूहुम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वाला लेटर सा दम्मा के साथ या पेश के साथ है, और दूसरे वाला लेटर सा फतहा या जबर के साथ है। तो यहाँ पर मुतमासिलान लेटर्स एक कबीर रिलेशनशिप में हैं। इसी तरह अगर हमें मुतमासिलान लेटर्स इस तरह से नजर आए कि पहले वाला लेटर साकिन हो और दूसरे वाला मुतहर्रिक हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ हों, और ये एक लफ्ज में भी हो सकता है और दो लफ्जों के माबैन भी हो सकता है, तो इस ताल्लुक को हम सगीर रिलेशनशिप कहते हैं। और यहाँ पर हम इसकी एक मिसाल देख सकते हैं, इज़हब बी किताबी, यहाँ पर पहले वाला लेटर बा, जो कि पहले लफ्ज का आखिरी हर्फ है, वो साकिन है, और दूसरे लफ्ज का आगाज लेटर बा से ही हो रहा है, जिसके नीचे कसरा या जेर है। तो यहाँ पर ये दोनों लेटर बा मुतमासिलान लेटर्स हैं, जो कि एक सगीर रिलेशनशिप में हैं।
اور متماثلان لیٹرز جب اس طرح سے ظاہر ہوں کہ پہلے والا لیٹر تو متحرک ہو اور دوسرے والا لیٹر ساکن ہو، جس کو ہم مطلق ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ اس کی کچھ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹر تا جس کے اوپر ضمہ یا پیش ہے، اور اس کے بعد آنے والا لیٹر بھی لیٹر تا ہے لیکن یہ ساکن ہے یا جزم کے ساتھ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے تتلا۔ تو یہ متماثلان مطلق ریلیشن شپ کی ایک مثال ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر پہلے والا لیٹر یا متحرک ہے اور بعد میں آنے والا لیٹر یا ساکن ہے، تو یہاں پر متماثلان لیٹرز ایک مطلق ریلیشن شپ میں ہیں، اور جب بھی لیٹرز ایک مطلق ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ صرف اظہار ہے، اور ہم اس کو اظہار کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے احیینا۔ تو متماثلان لیٹرز جب ایک صغیر یا کبیر ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر ہم نے پہلے والے حرف کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، یا وہاں پر کوئی امکان ہے کہ ہم پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف کے اندر مدغم کر دیں، اس کا ادغام کر دیں۔ لیکن جب متماثلان لیٹرز مطلق ریلیشن شپ میں آئیں گے تو وہاں پر ان دونوں لیٹرز کو ہم کلیئرلی یا اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے، جیسا کہ آپ ان ایگزامپلس تتلا یا احیینا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں متماثلان صغیر ریلیشن شپ، یا دو ایک جیسے حروف جب صغیر تعلق میں آتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ جب متماثلان حروف صغیر تعلق میں آتے ہیں، چاہے وہ ایک لفظ میں ہو یا دو لفظوں کے درمیان میں آئیں، عام قاعدہ تو یہ ہے کہ وہاں پر ہم ادغام کا رول ہی اپلائی کریں گے، اور یہ ادغام ادغام کامل ہوگا، جہاں پر پہلے والا حرف مکمل طور پر دوسرے والے حرف کے اندر مدغم ہو جائے گا۔ لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم ان پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ پہلے ہم کچھ ایسی ایگزامپلز دیکھتے ہیں جہاں پر متماثلان لیٹرز کا ادغام ہو رہا ہے۔ تو پہلی ایگزامپل ایک لفظ کے اندر ہے جہاں پر پہلے والا حرف کاف ساکن حالت میں ہے اور بعد میں آنے والا حرف کاف ایک متحرک حرف ہے جس کے اوپر ضمہ یا پیش ہے۔ تو جب ہم اس لفظ کی ادائیگی کریں گے، ہم پہلے والے حرف کاف کو دوسرے والے حرف کاف کے اندر مدغم کر دیں گے۔ اسی لیے آپ کو عثمانی اسکرپٹ میں دوسرے والے حرف کاف کے اوپر شدہ کا نشان بھی نظر آتا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ادغام کامل ہو رہا ہے۔ تو اس لفظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، یدرککم، یدرککم۔ یہاں پر پہلے والے لیٹر کاف کا اظہار نہیں ہوگا، ہمیں ہمس کی کوئی آواز یہاں پر نہیں آئے گی، ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے یدرککم، اس طرح سے ہم اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر دو ایک جیسے حروف کا کامل ادغام ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اگلی اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر با ساکن ہے اور اس کے بعد آنے والا لیٹر بھی لیٹر با ہے جو کہ متحرک ہے۔ یہاں پر بھی شدہ کا نشان اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہلے والے لیٹر با کو مکمل طور پر بعد میں آنے والے لیٹر با کے اندر مرج کر دیں گے۔ ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے اذهب بکتابی، اور ہم دونوں لفظوں کو ملاتے ہوئے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے اذهب بکتابی۔ پہلے والے لیٹر با کو ہم قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر ادغام کامل ہو رہا ہے، پہلے والے لیٹر با کا مخرج بھی نہیں رہے گا اور اس کی صفات بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان دو لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر ہمیں ادغام متماثلان کی کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں، اور یہ ادغام ادغام کامل ہوگا جہاں پر پہلے والا حرف دوسرے والے حرف کے اندر مکمل طور پر مرج ہو جائے گا، اس کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی۔ جیسا کہ اس مثال میں ہم نے نوٹ کیا کہ پہلے والے لیٹر کاف کا ہمس سنائی نہیں دے گا اور یہاں پر پہلے والے لیٹر با کا قلقلہ سنائی نہیں دے گا، تو اس ادغام کو ہم کہیں گے ادغام کامل، اور یہ ادغام متماثلان لیٹرز کا ہے جو کہ ایک صغیر ریلیشن شپ میں ہے، تو اس ادغام کو ہم کہیں گے ادغام متماثلان صغیر۔ تاہم اس رول کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جہاں پر آپ کو حروف
صغیر ریلیشن شپ میں ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ اس کو ادغام کے ساتھ نہیں بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، کلیئرلی پڑھتے ہیں۔ اور پہلے والی ایکسیپشن ہے جب حرف واو یا حرف یا مد کے طور پر ظاہر ہوں اور اس کے بعد آنے والا حرف واو اور حرف یا ہو، لیکن وہ مد کی حالت میں نہ ہو بلکہ وہ متحرک ہو۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یا مد اور واو مد کا مخرج جوف ہے، وہ لیٹر یا اور لیٹر واو جب وہ مد کی حالت میں نہیں ہوتے ان کے مخرج سے مختلف ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم وہاں پر ادغام نہیں کریں گے بلکہ ہم اس مد کو مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ اس کو اسٹریچ کریں گے اور اظہار کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کریں گے، جیسا کہ ہم ان ایگزامپلس میں دیکھ سکتے ہیں۔ الذی یوسوس، پہلے والا لیٹر یا ایک مد حالت میں ہے جس کا مخرج جوف ہے، لیکن دوسرے والا لیٹر یا ایک مد حالت میں نہیں ہے اور اس کا مخرج زبان کے مڈل سے ہے، تو یہاں پر ہم مد لیٹر یا کو مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس دیں گے اور بعد میں آنے والے لیٹر یا کو بھی اظہار کے ساتھ پڑھتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، الذی یوسوس۔ اسی طرح اگلی مثال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے والا لیٹر واو مد لیٹر ہے اور اس کا مخرج جوف ہے، لیکن بعد میں آنے والا لیٹر واو ایک نان مد واو ہے اور اس کا مخرج ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار کرتے ہوئے واو مد کو مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ پڑھتے ہوئے اور بعد میں آنے والے لیٹر واو کو بھی اظہار کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، آمنوا وعملوا۔ تو یہ متماثلان صغیر کی ایک ایکسیپشن ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ایکسیپشن سورۃ الحاقہ آیا نمبر 28 اور 29 میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ظاہر ہوگی جب آپ ان دونوں آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دونوں آیات کو علیحدہ سے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی آیا نمبر 28 کو آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ رکے اور آپ نے نیا سانس لے کر اگلی والی آیا یعنی آیا نمبر 29 کا آغاز کیا، وہاں پر تو آپ یقینی طور پر اظہار کے رول کو ہی اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ 2 آیات آیا نمبر 28 اور 29 کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے والی آیا جو کہ آیا نمبر 28 ہے، اس کا آخری لفظ ہے مالیہ، جو کہ حرف ہا پر ختم ہو رہا ہے جو ساکن ہے، اور بعد میں آنے والی آیا آیا نمبر 29 کے پہلے لفظ کا پہلا حرف لیٹر ہا ہے جو کہ متحرک ہے۔ تو دونوں آیات کو ملا کر پڑھتے ہوئے ہم یہاں پر متماثلان لیٹرز دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک صغیر ریلیشن شپ میں ہے، جہاں پر پہلے والا لیٹر ہا ساکن اور دوسرے والا لیٹر ہا متحرک ہے۔ تو دونوں آیات کو ملا کر پڑھتے ہوئے ایک آپشن تو یقینی طور پر ادغام کی ہی ہے، جہاں پر ہم ادغام کامل کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ تو ساکن ہا متحرک ہا کے اندر مکمل طور پر مرج ہو جائے گا، یہ ادغام کامل ہوگا۔ لیکن دوسرا طریقہ جو ہے وہ متماثلان صغیر ریلیشن شپ کی ایک استثناء ہے، جو یہ ہے کہ جب آپ دونوں آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک سین کا نشان آپ کو لیٹر ہا کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس سین کے نشان کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے سخت کرنا ہے۔ سخت کہتے ہیں ایک بریتھ لیس پاز کو، کہ کچھ اس طرح سے رکنا کہ وہاں پر ہم سانس نہیں لے رہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر دونوں ہا کو کلیئرلی ادا کریں گے، وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ جب آپ نے سخت کا رول فالو کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر ہم آیا نمبر 29 کو ایک نئے سانس کے ساتھ نہیں شروع کریں گے بلکہ اسی سانس میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے جہاں سے ہم نے آیا نمبر 28 کو شروع کیا تھا۔
لیکن آیا نمبر 28 کے آخر میں ہم تھوڑا سا پاز کریں گے، تھوڑی سی دیر بغیر سانس لیے رکیں گے اور پھر اگلی والی آیا کا آغاز کریں گے۔ چونکہ دو لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل ہی نہیں رہے ہوں گے، وہاں پر ہم سخت کا رول اپلائی کر رہے ہوں گے، اس لیے وہاں پر ادغام بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب دو متماثلان حروف ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں، چاہے وہ ایک لفظ میں آ رہے ہیں یا وہ دو الفاظ کے درمیان ہیں، عام رول تو یقینی طور پر یہی ہے کہ ہم نے وہاں پر ادغام کرنا ہے، سوائے ان دو ایکسیپشنز کے جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ جب متماثلان حروف ایک کبیر ریلیشن شپ میں ظاہر ہوتے ہیں، ایک لفظ کے اندر یا دو لفظوں کے درمیان، تو دونوں حروف متحرک ہوتے ہیں، ان دونوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر صورتوں میں ہم اس کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی واضح طور پر ان دونوں حروف کی ادائیگی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم ان ایگزامپلز میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹر حمزہ متماثلان کبیر ریلیشن شپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے اَأَرْبَابَ۔ یہاں پر بھی آپ کو دو لیٹرز دو مختلف الفاظ میں ایک دوسرے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ متماثلان لیٹرز ایک کبیر ریلیشن شپ میں ہیں، دونوں کو اظہار کے ساتھ ہم اس طرح سے پڑھیں گے حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اگلی اگزامپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر ح دو الفاظ کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دونوں متحرک ہیں، یعنی یہاں پر متماثلان کبیر ریلیشن شپ کی کنڈیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جنرل رول اپلائی کرتے ہوئے ہم اس کو اظہار کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے النکاح حتی۔ اگلی اگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر کاف متماثلان کبیر ریلیشن شپ میں ہمیں ایک لفظ کے اندر نظر آ رہا ہے، اظہار کا رول اپلائی کرتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے سلککم۔ تو جنرل رول تو متماثلان کبیر ریلیشن شپ میں اظہار کا ہی ہے، لیکن اس رول کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، اور پہلے والی ایکسیپشن سورہ یوسف آیا نمبر 11 میں نظر آتی ہے، جہاں پر لفظ ہے تأمن۔ یہ لفظ کچھ اس طرح سے ہے، یہاں پر دو نون ہیں اور دونوں کے دونوں نون متحرک ہیں، پہلے والے کے اوپر ضمہ ہے اور دوسرے والے کے اوپر فتحہ ہے، اور حفظ کے طریقے میں اس کو پڑھنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ پہلے والا طریقہ ہے اشمام کے ساتھ ادغام کرنا، اور تجوید کے اصولوں میں اشمام یہ ہے کہ پیش یا ضمہ کو اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے بغیر آواز کے ادا کرنا۔ اشمام کا یہ قاعدہ صرف ایسے حرف پر ہی اپلائی ہوتا ہے جس کے اوپر ضمہ یا ضمتین ہو، ویسے تو وہ حرف ساکن ہی پڑھا جاتا ہے، وہاں پر ضمہ کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ہم صرف اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ حرف ضمہ یا پیش کے ساتھ ہے، اور اشمام کسی ایسے حرف پر اپلائی نہیں ہوتا جس کے اوپر فتحہ یا کسرہ ہو یا زیر زبر ہو، یہ کسی ایسے حرف پر ہی اپلائی ہو سکتا ہے جس کے اوپر ضمہ ہو، جہاں پر ہم حرف کو تو ساکن ہی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے ہونٹوں کو گول کر کے ہم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ حرف ایک ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن ضمہ کی آواز وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ اور اشمام کا یہ قاعدہ انشاءاللہ ہم اپنے بعد میں آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم اشمام کے اس قاعدہ کو سورہ یوسف آیہ نمبر 11 میں موجود اس ایک لفظ تأمنا کے حوالے سے ہی آج بات کریں گے، اور اس لفظ کو ادغام مع اشمام کے ساتھ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ادغام تو کریں گے پہلے والے لیٹر نون جس کے اوپر ضمہ ہے، اس کو دوسرے والے لیٹر نون جس کے اوپر فتحہ ہے اس کے اندر مرج کر دیں گے، اس کے اندر مدغم کر دیں گے، اور نون کے اوپر ضمہ کی کوئی آواز نہیں آئے گی، لیکن ہم اپنے دونوں ہونٹوں کو سرکل کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ یہاں پر پہلے والے نون کے اوپر ضمہ یا پیش ہے، although کہ وہاں پر کوئی آواز نہیں آئے گی، یعنی نون ضمہ نو نو یہ آواز نہیں آئے گی، تأمنون یہ آواز نہیں آئے گی، بلکہ پڑھتے ہوئے تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے اس کو تأمنا۔ جب میں نون کے غنہ کو تھوڑا لمبا کر رہی ہوں گی، اس وقت میں اپنے دونوں ہونٹوں کو سرکل کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کروں گی کہ وہاں پر
پہلے والا نون جو کہ بعد میں آنے والے نون کے اندر مدغم ہو چکا ہے اس کے اوپر ضمہ ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تأمنا تأمنا. اور دوسرا طریقہ ہے اظہار مع اختلاس، کہ ہم دونوں حروف کو یعنی پہلے والا نون جس کے اوپر ضمہ ہے اور بعد میں آنے والا نون جس کے اوپر فتحہ ہے ان دونوں کو اظہار کے ساتھ پڑھیں، لیکن پہلے والے نون کو ہم اختلاس کے ساتھ پڑھیں. تو تجوید میں اختلاس یہ ہے کہ ہم کسی حرف پہ موجود حرکہ کے ٹائم میں تھوڑی سی کمی کر دیں. یعنی یہاں پر جو لیٹر نون کے اوپر ضمہ ہے اس کو میں ایک حرکت کا ٹائم نہ دوں بلکہ اس سے کم ٹائم میں اس کی ادائیگی کروں. ویسے تو میں دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں گی، لیکن جس نون کے اوپر ضمہ ہے اس کا ٹائم کم ہوگا کیونکہ میں وہاں پر اس کے واول کو اختلاس کے ساتھ پڑھ رہی ہوں گی، اس کے ٹائم کو کم کرتے ہوئے پڑھ رہی ہوں گی. اور حفظ کے طریقے سے پڑھتے ہوئے یہ صرف ایک ہی لفظ ہے جہاں پر ہمیں اس کو اختلاس کے ساتھ پڑھنا ہے، باقی کسی جگہ پر بھی ہمیں اختلاس کے ساتھ حروف کی ادائیگی نہیں کرنی. تو یہاں پر ہم آلدو کے دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لیکن پہلے والے حرف کو اختلاس کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں اس طرح سے ادا کروں گی تأمنونا. میں اس کو اس طرح سے نہیں پڑھوں گی تأمنونا، بلکہ اس طرح سے پڑھوں گی تأمنونا تأمنونا. اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے والے نون جس کے اوپر ضمہ ہے میں نے اس کا تھوڑا سا ٹائم لے لیا ہے اور اسی طرح میں نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے اختلاس کرتے ہوئے. سورہ یوسف کے علاوہ 5 مزید الفاظ ہیں جہاں پر متماثلان حروف ایک کبیر ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن وہاں پر ہم ان کو ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یہ ادغام کبیر ہوگا کیونکہ اصل میں ان الفاظ کے اندر متماثلان لیٹرز متحرک ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی ادائیگی میں آسانی کے لیے پہلے والے متحرک لیٹر کو دوسرے والے متحرک لیٹر کے اندر مرچ کر دیا جاتا ہے، مدغم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے پہلے والے متحرک لیٹر کے اوپر سکون آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی ادائیگی ادغام کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، اور اسی ادغام کو ہم ادغام کبیر کہتے ہیں. اور یہ صرف ان 5 الفاظ میں آپ کو نظر آتا ہے. پہلے والا لفظ سورۃ الکہف آیا نمبر 95 میں مکنی اوریجنلی اس طرح سے ہے مکننی. اوریجنلی یہاں پر 2 لیٹر نون ہیں، دونوں متحرک ہیں، لیکن ان الفاظ کی ادائیگی میں آسانی کے لیے یہ پہلے والا لیٹر نون ساکن کر کے دوسرے والے کے اندر مرچ کر دیا جاتا ہے، اور قرآن میں ہمیں یہ اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے مکنی. اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم موسٹ کمپلیٹ غنہ کا رول اپلائی کریں گے، اور اس ادغام کو ہم کہتے ہیں ادغام کبیر. اور چونکہ یہ متماثلان لیٹرز کے درمیان ہو رہا ہے تو اس ریلیشن شپ کو ہم کہیں گے ادغام متماثلان کبیر ریلیشن شپ. اسی طرح سورۃ الانعام اتحاجونی، اوریجنلی یہ لفظ اس طرح سے ہے اتحاجوننی. یہاں پر دونوں لیٹر نون متحرک ہیں، لیکن اس لفظ کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ہمیں یہ قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے اتحاجونی. دونوں نون کو اظہار کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا بلکہ پہلے والا نون دوسرے والے نون کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، اور ہم موسٹ کمپلیٹ غنہ اور مد اللازم کا رول فالو کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ النساء آیا نمبر 58 میں قرآن میں ہمیں نعمہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اوریجنلی یہ ہے نعیمہ. تو یہاں پر بھی ادغام کبیر ہوگا، اور موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ ہم اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے نعم. سورۃ البقرہ آیا نمبر 271 میں فنعم، اوریجنلی اس طرح سے ہے فنعم، جہاں پر دونوں میم متحرک ہیں لیکن یہاں پر بھی ادغام کبیر ہوگا، اور ہم اس ریلیشن شپ کو ادغام متماثلان کبیر ریلیشن شپ کہیں گے. اسی طرح سورہ زمر آیا نمبر 64 تأمرونی بیسیکلی اس طرح سے ہے تأمروننی، جہاں پر دونوں لیٹر نون متحرک ہیں. یہ کنڈیشنز بھی ادغام کبیر کی ہیں جہاں پر ہم پہلے والا نون جو فتحہ کے ساتھ ہے اس کو ساکن کرتے ہوئے بعد میں آنے والے متحرک نون کے اندر مرج کر دیں گے.
اس لفظ کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے تأمروننی، بلکہ یہ قرآن میں آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا تأمرونی، جہاں پر آپ موسٹ کمپلیٹ غنہ اور مد اللازم دونوں کے رول کو فالو کرتے ہوئے اس لفظ کی ادائیگی کریں گے۔ تو مختصراً یہ کہ اوریجنلی تو یہ 5 کے 5 الفاظ میں متماثلان لیٹرز ایک کبیر ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن وہاں پر ان الفاظ کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ہم ادغام کر دیتے ہیں، اس ادغام کو ادغام کبیر کہا جاتا ہے، اور اس ریلیشن شپ کو ادغام متماثلان کبیر ریلیشن شپ کہا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ متماثلان حروف کا یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہے۔ اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم متجانسان لیٹرز پر بات کریں گے اور ان میں صغیر اور کبیر ریلیشن شپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔